बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो बताएं कैसा लग रहा है आपको ये नावल। उम्मीद करती हूँ अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, नावल अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो चलते हैं अपने नावल की तरफ। तुम तसव्वुर की बात करते हो, हमने उसे रूह में बसा रखा है। हमसे नहीं लगाई जाती तस्वीरें दीवारों पर, हमने उसको पलकों में सजा रखा है। वाह वाह, क्या कहने। फ़ोन की रिंगटोन पर वो मुतवज्जा हुआ। हाँ बोलो खादिम। सर, जिन लोगों ने मैडम को अगवा किया है वो ड्राइवर और दूसरा लड़का हमारी हिरासत में है। उसकी बात सुनते ही सुल्तान के चेहरे पर एकदम से सख्ती दर आई थी। आंखों में सर्द तासुरात अभी उभरे जिन्हें बामुश्किल आंखें झपक कर कंट्रोल किया था। ओके, तुम ज़रा उन दोनों की खातिर मदारत करो, मैं कुछ वक्त तक पहुंचता हूँ। वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने पर वो मुख्तसर सी बात करता कॉल कट कर गया। चलो ये दूध पियो। उसे बेड पर बिठाता कंबल ओढ़कर दूध का गिलास पकड़ाया जो अब सर्दी से कपकपा रही थी। मुझे नहीं पीना, आई डोंट लाइक। वो बदमज़ा सा मुंह बनाती बोली। चुप करके दूध पियो और सो जाओ, वरना जितना मेरा दिमाग घूमा हुआ है, मेरा दिल चाह रहा है एक तो लगा दूं तुम्हें। वो ग्लास उसके मुंह के करीब करता गुस्से से बोला। उसका इस कदर गुस्सा भरा अंदाज अबरिश को अब रोना आ रहा था। इसलिए मुझे यहाँ लेकर आए हैं ना, कि सबसे छुप कर डांट सकें। मैं बाबा को कॉल करूँगी कि मुझे ले जाएं यहाँ से, नहीं रहना आपके पास। उसकी बात पर वो बस जब्त करता रह गया। जिसे मजाल हो जो अपने शोहर की नाराज़गी का अंदाज़ा हो। तुम्हें मैं यहाँ क्यों लाया हूँ ये मैं आकर बताऊँगा। फिलवक्त दूध फिनिश करो और आइंदा मुझे बताए या पूछे बिना कहीं मत जाना। यकीन करो मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता, लेकिन जो हालत तुम्हारी कुछ पल दूरी ने की है, उसका हर एक पल का हर जाना तुम्हें अदा करना होगा। अबरिश मीर, तुम्हारे पास हर वो अदा है जो मेरे बेकरार दिल को करार दे सकती है। तुम्हारा हाथ दुनिया का वो वाहिद हाथ है जिसको थामे रखने की ख्वाहिश मुझे आखिरी सांस तक रहेगी। इस नरम या सख्त किस किस्म के तासुरात था वो जान ना सकी, लेकिन उसकी नज़रों से खाइफ होते खुफकी भी ना कर सकी। उसे उसके हाथ से गिलास लेती एक झटके से ख़त्म कर गई। गुड गर्ल, अब सो जाओ। मुझे लोरी सुनाए, मुझे नींद नहीं आ रही। वो जो जाने लगा था उसकी फरमाइश पर दांत पीसे। हद हो गई है। अगर तुम्हारा दिल इस 19 साला बच्ची पर ना अटका होता तो यकीन अब तुम अपने बच्चों को लोरी सुना रहे होते। वो मन ही मन में बड़बड़ाया। सो जाओ अबरीश, मुझे काम से जाना है। मुझे नहीं रहना यहाँ, घर जाना है। अब आप मेरी कोई बात नहीं मानते। लड़की का घर वही होता है जहाँ शोहर रहता है। हाँ तो आप भी चलें, आपका घर भी तो वही है। वो एक नज़र घड़ी पर डालता, फिर वही उसके सरहाने बैठता। उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा, जिसका मतलब था अब और कोई बात नहीं। मीर, आप नाराज़ हैं? वो सर उठाए गोया हुई। हाँ। उसकी बात सुनते ही अबरिश की जान पर बनी, मतलब वो उससे नाराज़ हो चुका था, लेकिन वो तो उससे कभी नाराज़ नहीं होता था। मीर, हम यहाँ क्यों आए हैं? अबरिश को वो संजीदा से अच्छा नहीं लग रहा था। हनीमून मनाने। शरारती रग फिरकी, लब का एक कोना दबाए चेहरा पर हनूर संजीदगी तारी थी। तो फिर मनाया क्यों नहीं? वो इतने इश्तियाक से बोली कि मीर का दिलकश कहका पूरे कमरे में गूंजा। वो बेसाख्ता माशाल्लाह कह उठी। चलो अब मेरी जान कह रही है तो मनाना तो पड़ेगा।
اپنی گود میں رکھے چہرے پر جھکا اور نرمی سے تھوڑی پر بوسہ دیا تو وہ اس کی حرکت پر سٹپٹائی۔ ابھی کچھ کہتی کہ وہ اپنے طرز سے اس کی بولتی بند کر گیا۔ ہاں بولو، کیا بنا کام کا؟ سامنے بیٹھے آدمی کو دیکھتے ہوئے سوال پوچھا گیا۔ میڈم جی، وہ ساری پراپرٹی ان کے بالغ ہوتے ہی مطلب 18 سال کے ہو جانے کے بعد ان کے نام ہو چکی ہے۔ سگریٹ کا کش لیتی اس نے ہنکارا بھرا۔ اور کچھ؟ پھر سے عورت کی طرف سے سوال کیا گیا۔ اور اگر ان کی شادی کر دی جاؤ تو ان کی ساری جائیداد ان کے شوہر کو منتقل ہوگی، اگر وہ چاہیں تو۔ وکیل تفصیل سے آگاہ کیا۔ اور اگر لڑکی مر جائے تو؟ وہی پراسرار انداز، آنکھوں میں حیوانیت سی چمک اٹھی۔ تو ساری جائیداد ان کے شوہر کو مل جائے گی۔ اس کی بات پر اس نے ایک مکروہ قہقہ لگایا، جیسے پسند آئی تھی اس کی بات۔ وہ بیڈ پر بیٹھا اپنے سے کچھ فاصلے پر بیٹھی اس حسین عورت کو دیکھا جو اس دن بالکل نظر انداز کیے ہوئے تھی۔ آہستہ آہستہ قدم لیتا صوفے پر بیٹھی اپنی بیوی کے قدموں میں جا بیٹھا۔ اسمارا ساکت نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ وہ ایسا کچھ کر سکتا ہے، وہ سوچ بھی نہ سکی۔ آئی ایم سوری، آئی ایم سوری، وہ دونوں ایک ساتھ بولے تھے۔ وہ صوفے سے اٹھتی، دونوں گھٹنے زمین پر ٹکاتی اس کے سامنے ہوئی۔ وہ کچھ بولتا کہ اسمارا نے آگے ہو کر اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ معافی مت مانگیں مجھ سے، گنہگار میں ٹھہری ہوں۔ کتنے دن سے اپنی شرمندگی کو بیان نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے آپ کے سامنے آنے کی ہمت نہیں کی۔ وہ واقعی شرمندہ تھی۔ اس دن کے بعد عشاء اور باقی سب کی باتیں سن کر وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ بہت غلط کر گئی تھی۔ مجھے تمہیں تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ ایک نہیں، کئی تھپڑ کی حقدار تھی میں، لیکن ماشاءاللہ سے آپ کا ایک تھپڑ ہی 10 پر بھاری تھا۔ آخر میں منہ بسوڑتی طنز کرنے سے باز نہ آئی۔ ہولے سے جھکتا ان نرم گالوں کی سرخی کو اپنے ہونٹوں سے چھوا جو اس کی ذرا سی قربت سے کھو گئے تھے۔ علیان جی چھوڑیں۔ اس کی اس طرح کی حرکت پر وہ سٹپٹائی۔ علیان جی کی جان، اب درد دیا ہے تو مرہم بھی تو لگانا تھا نا؟ لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس گال پر تھپڑ مارا ہے، اس لیے سوچا کیوں نہ دونوں پر مرہم لگا دوں۔ وہ اپنی بات کہتا دوسری گال پر وہی عمل دہرایا۔ اس سے پہلے وہ حدیں عبور کرتا اسمارا دھکا دیتی باہر بھاگی۔ بھابھی کیا ہوا ہے خیر؟ آپ کی سانسیں کیوں پھولی ہوئی ہیں؟ وہ جو اس سے بچ کر شکر ادا کرتی کچن میں داخل ہوئی تو کچن میں کھڑی نیلم اس کی بدحواسی پر پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ خود تم شادی شدہ بندہ یہ سوال پوچھنے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے، اور تم شوہر نہ ہو گیا شیر کی کچھار ہو گئی جس سے تم بھاگ نکلنے پر شکر ادا کر رہی ہو۔ نیلم کی ساس نے پہلے نیلم کی اور پھر اسمارا کو آڑے ہاتھوں لیا۔ حال دیکھو کیا بنایا ہوا ہے، ماسی بنی پھر رہی ہو، شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا ہے، شادی کو صحیح سے بن ٹھن کر رہا کرو۔ نیلم کو واقعی وہ حساس لگی تھی، ورنہ تو ان کی نرم مزاجی سے سب واقف تھے۔ ارے بھابھی، بچیاں ہیں، آرام سے، گوہر کچن میں داخل ہوتی بولی۔ کیا بچیاں ہیں بھابھی، شوہر قابو کرنا ہی نہیں، شوہر کو قابو کرنا تو آنا ہی چاہیے۔ کچھ ادائیں بیوی دکھائے تو مرد باہر کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھے۔ وہ آج واقعی غصہ میں تھی کیونکہ آج کل سرخیوں میں آتی خبریں انہیں پریشان کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی ان کا بیٹا اب دوبارہ
اس دلدل میں پھنسے۔ نیلم سر پر سر ہلاتی کمرے میں بھاگی۔ لوگ اجنبی تو یہ پھر پتھر کہاں سے آئے؟ اس بھیڑ میں کوئی اپنا ضرور ہے۔ سر پلیز سنبھالیں خود کو۔ وہ آج دوسری بار میر سلطان کو اس قدر ٹوٹتا دیکھ رہا تھا، ورنہ وہ بڑے سے بڑے درد کو اپنے درد کونے میں چھپا لیتا تھا۔ کیوں یا اللہ کیوں مجھے خوشیاں راس نہیں آتی؟ وہ سجدہ کرنے انداز پر گرسا گیا تھا۔ چیخ اس قدر تھی، اگر یہ جگہ سنسان نہ ہوتی تو لوگ اس کی وحشت بھری آواز میں چھپے درد سے ڈر جاتے۔ خادم پیچھے کھڑا اپنے مالک کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ سکتا تھا اپنے مالک کا درد۔ اس ڈرائیور کے ہولناک انکشاف نے وہ لرز کر رہ گیا تھا۔ اس کی ماں، اس کی جنت نے اس کی بیوی کو اغوا کرنے اور اس کے ساتھ زبردستی کرنے کے پیسے دیے تھے۔ وہ آج ہارا تھا اور بری طرح ہارا تھا۔ وہ ماں ہو کر اپنے بیٹے کی عزت محبت سرے بازار رسوا کرنا چاہتی تھی۔ یہ سب کسی خوفناک خواب کی طرح لگ رہا تھا جو آنکھیں کھلنے پر ٹوٹ جائے گا۔ وہ اپنی ماں سے سوال کرنا چاہتا تھا کہ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ شاید وہ بول دے ایسا کچھ نہیں۔ وہ ہمت ہار رہا تھا۔ میر سلطان جو ہاری بازی جیت لیتا، آج ایسے اپنے اندر ہر شے ہار رہا تھا۔ مخلصوں کے حصے میں ہمیشہ اذیتوں کے بوجھ آتے ہیں۔ سر آپ کھڑ جائیں، کافی وقت بیت چکا ہے۔ چھوٹی مالکن گھر میں اکیلی ہے۔ خادم کو پتہ تھا وہ شاید ساری رات یہیں گزار دیتا۔ ابرش کے حالات نے جیسے دنیا میں لا پٹکا تھا، سرخ آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتا، جیسے ان کی سرخی حد المکان کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے پیچھے مت آنا، میں خود جاؤں گا۔ خادم سر ہلاتا ہٹ گیا۔ گاڑی چلاتے وہ جنگل کے پاس سے گزرا کہ کسی کو لڑکھڑاتے ہوئے سڑک پار کرتے دیکھا۔ اگر وہ وقت پر بریک نہ لگاتا تو یقیناً وہ اوپر پہنچ چکا ہوتا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتا وہ بھاگ کر اس شخص کے پاس پہنچا جس کا چہرہ مکمل چھپا تھا، لیکن گاڑی کی ہیڈ لائٹ سے پڑتی روشنی میں خون کی گرتی بوندیں ضرور نظر آ رہی تھیں۔ تم ٹھیک ہو؟ میر سلطان کی آواز پر وہ سر اٹھایا۔ ہاں، یک لفظی جواب دیتا رخ موڑا کہ تکلیف اور زیادہ خون بہنے سے ایک بار لڑکھڑایا۔ میر نے اسے لڑکھڑانے سے قبل سہارا دیتے اسے گاڑی تک لایا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہسپتال جانا چاہیے۔ اس کی حالت کے پیش نظر میر بول اٹھا۔ نہیں، ہسپتال نہیں جا سکتا۔ اگر تمہاری کار میں فرسٹ ایڈ کٹ ہے تو اس سے کام چل جائے گا۔ وہ ایسے تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہاں قریب میرا اپنا ہسپتال ہے، سو ڈونٹ وری، تمہاری پروٹیکشن کا پورا ذمہ مجھ پہ ہے۔ میر نے یہ کہتے ہی گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی آگے بڑھی کہ اس کے ساتھ بیٹھے ساحر کی نظر پیچھے آنے والے ٹرک پر پڑی جو سیدھے ان کی طرف آ رہا تھا۔ ساحر نے اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے کار کے اسٹیئرنگ کا رخ بائیں جانب موڑا۔ ایک دم دھماکہ سے ہر شے دھواں دھواں ہوئی تھی۔ وہ نام تھا بدل گیا، میں شام تھا ڈھل گیا، وہ اشک تھا بہہ گیا، میں درد تھا سہہ گیا۔ مرحلہ دشوار آیا تو ضرب سب کے کھل گئے۔ لوگ جیسے لگ رہے تھے ایک بھی ویسا نہ تھا۔
گاڑی سیدھا جا کر درخت سے لگی۔ بونٹ سے دھواں نکلا، اس بات کا ثبوت تھا کہ اب وہ ناکارہ ہو چکی تھی۔ سیٹ بیلٹ کے اوپر سے اسٹیئرنگ پر ساحر کا بازو ہونے کی وجہ سے میر کسی معمولی زخم سے بچ گیا تھا، لیکن ساحر کے سر پر لگنے والی چوٹ نے اسے ہوش کھونے پر مجبور ضرور کر دیا تھا۔ سنو، ویک اپ! میر نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن بے سود۔ اپنی طرف کی سیٹ بیلٹ کھولتا دوسری جانب پیسنجر سیٹ کی طرف آیا۔ جلدی جلدی سے چہرے سے نقاب ہٹاتا اس کا چہرہ تھپتھپانے کے لیے ہاتھ کیا تو جسے ہر شے تھم سی گئی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ خود کو دیکھ رہا ہو، مکمل طور پر وہ خود پڑا ہو۔ بمشکل اپنے اڑے حواس قابو کرتا اس کا چہرہ کسی احساس کے تحت چھپا گیا۔ موبائل نکالے اتنے خاص آدمی کو کال کرتا خود وہ گہری کشمکش میں تھا۔ یہ زندگی کس موڑ پر گامزن تھی؟ پہلے ماں سے ملنے والا دکھ، اور پھر یہ اجنبی کو اپنا سا لگ رہا تھا۔ دل بس ہمک ہمک کر اس کی صحت کے لیے دعا گو تھا۔ یہ کیفیت ناقابل فہم تھا یا دماغ پر بوجھ پڑ چکا تھا؟ یا اللہ، یہ فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ پہلے تو کال ریسیو نہیں کی، اب تو بند جا رہا ہے۔ وہ پریشانی سے ٹہلتی، ساتھ ساحر کو کال ملا رہی تھی۔ رات کا وقت ہو چکا تھا لیکن انتظار بے سود رہا۔ دل کو عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی اپنا تکلیف میں ہو۔ وہ نہیں جانتی تھی کب کیسے ساحر کریم اب اہم ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کون سی بات، کون سی ادا جو اسے اپنی طرف کھینچتی تھی، یا اس کے کردار کی مضبوطی۔ دل کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے اٹھتی، واش روم میں وضو کرتی باہر آئی، نماز کی نیت باندھ گئی، اور جتنا سکون سجدے میں ہے، دنیا کے کسی کونے میں نہیں۔ اب کیسی کنڈیشن ہے؟ وہ بجائے اسے ہسپتال لانے کے گھر لایا تھا۔ پتہ نہیں اس نے ایسا کیوں کیا، لیکن وہ اس کی شناخت سامنے نہیں لانا چاہتا تھا۔ اس کے پوچھے بنا ڈاکٹر آپریشن کے لیے گھر مان نہیں رہے تھے، لیکن سلطان کے آگے کہاں چلتی تھی جو اب چلتی، کیونکہ گولیاں نکالنے کے لیے آپریشن ضروری تھا، اس لیے اس نے ہر شے کا انتظام گھر میں کروایا تھا۔ پتہ نہیں وہ خود کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، وہ اس کی اتنی پرواہ کیوں کر رہا ہے۔ ریلیکس یار سلطان، پریشان مت ہو، وہ بہت بہتر ہے، اور زیادہ بہتر تھا تم اسے ہسپتال لے کر جاتے، لیکن تم نے کون سا کبھی کسی کی مانی ہے جو آج مانتے؟ یہ بھابھی بیچاری ہے جو تجھ جیسے کے ساتھ اسد تنبیہ کرتے ہوئے جیسے کہاں گیا ہو اب بچ کے دکھانا۔ میں بتاتا ہوں یار، گولیاں نکال دی ہیں، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، بس ڈریسنگ وغیرہ کا دھیان رکھنا اور میڈیسن دیتے رہنا، اوپر سے بلیڈنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے ہو شاید لیٹ آئے۔ اس کی شکل دیکھ کر اور کچھ پوچھنے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا، اس لیے خاموشی سے نکل گیا۔ اپنے کمرے میں آتا بیڈ پر نگاہ دوڑائی، جو ہر شے بیگانہ پرسکون سی سو رہی تھی۔ اگر کبھی اسے اپنے خلاف سازشوں میں بننے والوں کا پتہ لگ گیا تو؟ کبھی نہیں۔ دل جیسے ڈوب کے ابھرا تھا، معصوم سے چہرے پر نظر ڈالتا، ماتھے پر بوسہ دیتا، خود فریش ہونے چلا گیا۔ آج کا دن کس قدر تکلیف دہ تھا، یہ تو وہی جانتا تھا۔ فرض کرو تم میرے ہو، اور فرض کبھی چھوڑے نہیں جاتے۔ اپنے چہرے پر پڑتی نرم گرم سانسیں اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر گئیں۔ اپنے اوپر سایہ کیے میثم کو دیکھ کر
دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئیں۔ میری 2 دن کی دوری نے تو میری بیوی کو ہارٹ بیبی بنا دیا۔ اس کی بات سمجھتے ہی جلدی دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا، جیسے خود کو چھپا لے گئی۔ یہ سب وہ اپنی ساس کے حکم پر کیا تھا، جس نے 2 دن لگاتار پارلر اور شاپنگ کے چکر لگوا لگوا کر جان آدھی کرتی تھی۔ اوپر سے شوہر کو خوش کرنے کی جو ٹپس انہوں نے دی تھی وہ تو کانوں سے دھواں نکال گئی تھیں۔ اب نائٹی بھی ان کا ہی حکم تھا، اور اوپر سے سارے پرانے کپڑے وہ پھینک چکی تھی کہ اب عادت ڈال لو انہی کپڑوں کی۔ میثم کیا کر رہے ہو، پیچھے ہٹیں۔ اپنی گردن پر پڑتے اس کی گرم ہونٹ کپ کپی سی طاری کر گئی تھے۔ گاؤن کی اسٹریپ کے الجھتی انگلیاں اوپر سے ہونٹوں کا لمس اپنے کندھوں پر پڑتا، جسم تو جیسے جل رہا تھا اس کی قربت پر۔ پیار کر رہا ہوں جانے من، 2 دن یہ جو گزارے ہیں نا میں نے تمہارے بنا، ان کے حساب کا وقت ہے۔ اس کی بات پر نیلم کے نیند بہک اڑی۔ میثم پلیز۔ میثم نے چہرہ اٹھائے، ایک دم سے لائٹ آن کی تو پورے کمرے میں پھوٹتی روشنی۔ بیڈ پر نیم دراز سی لیٹی بیوی، جس کے جسم کے نشیب و فراز اس کی نائٹی سے چھپائے نہیں چھپ رہے، وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ میثم کو لگا وہ کبھی نگاہ جھپکا نہیں پائے گا اس کی خوبصورتی سے۔ اپنی حالت دیکھتے ہی نیلم آنکھیں بند کرتی اس کے سینے سے جا لگی۔ شاید ایک یہی بچاؤ کا محفوظ طریقہ تھا۔ وہ اس کی پناہوں پر محفوظ ہونے پر میثم محسوس ہوا تھا۔ کچھ لفظ مجھے گر مل جائیں، کچھ لفظ مجھے گر مل جائیں، میں ان میں تجھے تحریر کروں، اپنی ذات کے رنگ تجھ میں بھر کر تجھے پھر سے تعمیر کروں۔ واہ واہ کیا کہنے! آنکھ میں تیرا عکس رکھ کے تجھے ہر لمس میں زنجیر کروں، تو پلکوں پہ جو خواب بنے میں ان سب کی تعبیر کروں۔ آئے ہائے! تیرے دل میں اپنی دھڑکن رکھ کے تیری روح کو اپنی جاگیر کروں۔ آج نہیں یہ جو 2 دن تم سے بنا گزارے ہیں، اب 2 دن کا حساب تمہارے 2 دن کی غربت دیں گے۔ اپنے چہرے پر گرم لمس اس کی جان لینے کے در پر تھا، اوپر سے وہ ہل جل نہیں پا رہی تھی۔ آج تمہاری کوئی منمانی نہیں چلے گی، ورنہ ساری رات سانس تک کی مہلت بھی نہیں، بھی میں تمہیں نہیں دوں گا۔ اتنا کہتا اتنے اپنے ہاتھ سے دوبارہ کمرے کو اندھیرے میں دھکیل گیا، اس کی سانسوں پر اپنا تسلط جماتا اسے اتنے جنون سے روشناس کروا رہا تھا۔ صبح اٹھتے ہی جب وہ کمرے میں میر کو ڈھونڈتی دوسرے کمرے میں داخل ہوئی، میر کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ اسے بیڈ پٹیوں میں جکڑے دیکھ کر روتی اسے لپٹتی کہ میر نے کھینچا۔ وہ کٹی پتنگ کی طرح اس کے سینے سے آ لگی، لیکن سامنے اس کی شکل کے ایک اور میر کو دیکھ کر خوف سے رنگ زرد پڑا، ٹانگیں لرزے جا رہی تھی۔ ریلیکس میری جان، یہ میں ہوں تمہارا میر، ڈونٹ پینک مائی چائلڈ۔ اسے سینے سے لگاتا اسے پیٹ تھپ تھپانے لگا، اس کے خوف کو کم کرتا اسے صوفے پر بٹھاتا پانی کا گلاس دیا جو وہ ایک سانس میں پی گئی۔ یہ کون ہے؟ انگلی اٹھائے معصوم انداز میں سوال پوچھا۔ یہ سمجھ لو میرا ہم شکل، جیسے ٹی وی میں ہوتی ہے۔ وہ اسے اس طرح سمجھا رہا تھا جیسے اس کے ذہن میں بیٹھ سکتی، ویسے ابھی تو وہ خود معاملہ کی تہہ تک نہیں پہنچ پایا تھا۔ وہ
کون تھی اتنی معصوم جو بات وہ کہہ دیتا وہ اسے سچ مان کر سر ہلا دیتی؟ اس قدر معصومیت اسے مشکل میں ڈالنے والی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میں کتنا ڈر گئی تھی؟ مجھے لگا یہ آپ ہیں۔ میرا دل بند ہونے والا تھا۔ آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں بھی مر جاتی۔ وہ جانے انجانے میں بہت کچھ کہہ گئی تھی، لیکن اس کے آخری الفاظ نے دل میں جیسے برچی سی چلائی تھی۔ وہ اگلے ہی پل جھکتا، اس کی سانسوں پر مسلط ہوتا کہ وہ چہرہ موڑ گئی۔ اس کی سفید شفاف ناز کسی گردن پر اس قدر شدت سے اپنا لمس چھوڑا کہ وہ اس قدر شدت پر اور جان لیوا قربت پر لرز گئی۔ وہ بنا یہ دیکھے کہ وہ کہاں موجود ہے، وہ بس اسے یہ بتانا چاہتا تھا آئندہ وہ کبھی ایسی حرکت دہرائے نہ۔ میر اپنی گردن پر ہاتھ رکھے آنسوں میں نمی کا تاثر لیے وہ اسے دیکھتے بولی، آئندہ ان ہونٹوں سے ایسے لفظ مت نکالنا، ورنہ اپنی اور تمہاری جان میں خود لے لوں گا۔ تمہارے بنا میر سلطان کی زندگی بے معنی ہے۔ ابرش اس زندگی کی بہار ہو تم۔ کبھی خود کو مجھ سے دور مت کرنا ورنہ یہ دیوانہ تمہاری دوری سہ نہیں پائے گا۔ وہ اتنا کہتا ساحر جانب مڑا، لیکن ابرش کو پہلی بار اس کی آنکھوں میں ناراضگی دکھی تھی۔ پریشانی سے ماتھا مسلتی جیسے حل نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔